अदालत के अंदर की लड़ाई के ऊपर तो आज हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन पहले हम इसका पस मंजर बयान कर लें। तमाम जजेस जिन्होंने मिलिट्री ट्रायल कोर्ट के हक में फैसले दे रखे हैं, अपनी मर्जी के उन्होंने सामने वकला खड़े कर लिए हैं जो उनकी मर्जी के दलाइल दे रहे हैं, आए बाएं शाएं कर रहे हैं, वक्त जाया कर रहे हैं, कौम के रिसोर्सेज जाया कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये जो एक दिन की जमानत मिली है उसके बाद वो कोई लंबा रिलीफ ले सकेंगे? उन्हें माफी मिलनी होती तो उनके घर पे छापा ना मारा जाता। तो बहुत सारे केसेस उनके खिलाफ और भी हैं जिसका शायद उनको पता भी ना हो। उन बेचारों को पेशावर जाने की क्या जरूरत है, फिर इस्लामाबाद में की बातचीत कर लेते हैं। परवेज खटक साहब जो हैं उनको शोकाज नोटिस जारी किया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अफीफा राव और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर तजियाकार रिजवान रजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? खैरियत? बिल्कुल सर, शुक्र है अल्लाह का। और लेकिन आज का आगाज करते हैं जो सबसे बड़ी आज की हैपनिंग हुई है अदालतों के हवाले से। फौजी अदालतों में सिविल ट्रायल के खिलाफ जो दरखास्तों का बेंच एक तश्कील दिया था, 9 रुकनी बेंच, वो टूट गया। उसके बाद नया बेंच भी तश्कील हो गया और उसके बाद वहाँ समाअत भी हुई जिसमें बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीरें भी सामने आई। तो ये जो अब अदालत के अंदर की जो लड़ाई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं कि अब इसके बाद मुस्तकबिल में आगे क्या सिनेरियो बनेगा? देखिए, अदालत के अंदर की लड़ाई के ऊपर तो आज हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन पहले हम इसका पस मंजर बयान कर लें। इफ्तिखार चौधरी साहब ने एक बेंच बनाया था, 17 रुकनी बेंच। उस वक्त मुशर्रफ साहब का दौर गुजर गया था, पीपल्स पार्टी का दौर था, और उसके अंदर जो था वो फैसला उन्होंने दिया था कि सिविलियन का अगर वो फौजी तनसीबात के ऊपर हमला आवर होता है तो उसका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। अच्छा, वो 17 रुकनी बेंच था, उसमें 6 अरकान ने उसमें से इख्तलाफ किया था और 11 अरकान ने इफ्तिखार चौधरी साहब की हमायत में बात की थी। यूं ये 17 रुकनी फुल, उस वक्त जो कैपेसिटी थी सुप्रीम कोर्ट की 17 रुकनी कैपेसिटी होती है, उन्होंने बैठ के ये फैसला किया था। फिर उसके बाद दूसरा इसका पस मंजर ये है कि मिलिट्री ट्रायल कोर्ट के अंदर फैसला हुआ 29 अफराद का इमरान खान साहब के दौर के अंदर उसके खिलाफ एक पिटीशन आई पेशावर हाई कोर्ट में, और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो थे जस्टिस सेठ वकार, उन्होंने अपने साथ एक फुल बेंच बना के, डिवीजन बेंच बना के या फुल बेंच बना के सुना और उन तमाम लोगों को रिहा करने का हुक्म दे दिया और उन्होंने कहा कि मिलिट्री इनका ट्रायल नहीं कर सकती थी। फिर उसके खिलाफ हुकूमत जो थी, बल्कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो थी, वो अपील में गई। अपील में जो बेंच बैठा उसको मेरा ख्याल जस्टिस गुलजार साहब ने सरबराही की थी और उसके अंदर उमरताब बंदयाल साहब भी बैठे थे और फाइज ईसा साहब भी मौजूद थे। उस बेंच के अंदर फिर मेजोरिटी से ये कहा गया कि हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री ट्रायल हो सकता है उन लोगों का जो कि सिविलियन तनसीबात पे हमलावर होते हैं। ताहम जस्टिस काजी फायज ईसा और मंसूर अली शाह और इस तरह के दीगर लोगों ने उससे इख्तलाफ किया था। 4 लोगों ने मेरा ख्याल किया था या 3 ने किया था और कहा था कि ये मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। अब मसला ये है कि वो तमाम जजेस जिन्होंने मिलिट्री ट्रायल कोर्ट के हक में फैसले दे रखे हैं, अब वो मिलिट्री ट्रायल कोर्ट के खिलाफ जो है फैसला देने के लिए बैठ गए हैं और ये आसमान जो है ये वाली मंजर भी देख रहा है। तो आप कह रहे हैं कि जी मिलिट्री ट्रायल कोर्ट नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो पख्तूनख्वा के जो थे बेचारे, उनमें से 2 या 3 ऐसे भी थे जिनको फांसी की सजा होनी थी और उनको फांसी पे लटका दिया गया। अगर आज ये कहते हैं कि मिलिट्री ट्रायल कोर्ट नहीं होना चाहिए, और मैं बाय द वे जाती तौर पे इस बात का हामी हूं कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बात करे जस्टिस काजी फायज ईसा, ये बात करे मंसूर अली शाह, ये बात करे जस्टिस याहिया अफरीदी, जिन्होंने पहले दिन से इसके खिलाफ स्टैंड लिया हुआ है। भाई उमरताब बंदयाल साहब, आप तो खुद फैसले देते रहे हो कि जनाब ये जजमेंट, ये ट्रायल हो सकता है, तो आप कैसे इसमें बैठ सकते हैं? आप तो अपना फैसला दे चुके हुए हैं उसके अंदर। तो बड़े डिटाई के साथ, बड़े झंडे के साथ जो है वो बैठ गए इस बेंच के अंदर और जनाब अपनी मर्जी के उन्होंने सामने वकला खड़े कर लिए हैं जो उनकी मर्जी के दलाइल दे रहे हैं। तो इससे ये मुआशरे का बुनियाद हिला के रख देंगे
میرا مطلب ہے کہ یہ بات اگر میں لاہور میں بیٹھا ہوا ایک پنجابی سوچ سکتا ہے کہ یار یہ کیا واقعاتی ہے کہ جو بیچارے کے پی کے سے لوگ آئے تھے ان کو وہ حق حاصل نہیں ہے، اور جو حق جو ہے لاہور میں رہنے والی جو ہے وہ کسی کی ساس کو اور کسی کی بہو کو حاصل ہے وہ ان کو حاصل نہیں ہے. یہ معاشرے کو توڑنے والی باتیں، اور عدلیہ جو ہے وہ اس معاشرے کو توڑنے کی کوشش نہ کرے، ان کی بڑی مہربانی ہوگی، یہ ہم گزارش ہی کر سکتے ہیں. اب یہ تو ہو گیا اس کا پس منظر. اب مسئلہ یہ ہے کہ انہی صاحب نے، عمر الطاف دیال صاحب نے جب ایک فیصلہ دیا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو نامزد ہو چکے ہیں بائی دا وے چیف جسٹس، 17 ستمبر 2023 کو وہ سپریم کورٹ کے جج ہوں، چیف جسٹس ہوں گے. ان کو ساتھ میں بٹھایا، اس لیے بٹھایا کہ یہ ملٹری ٹرائل کورٹ کے خلاف فیصلہ دے چکے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو ساتھ بٹھایا اور ساتھ بٹھا کے کہا، انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں کیس سننے سے انکار نہیں کر رہا، لیکن آپ پہلے یہ جو بینچ بنا ہے اس کی تشکیل جو ہے وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. تو پہلے جو آپ نے سپریم کورٹ کے پروسیجرز رولز اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف فیصلہ اسٹے آرڈر جاری کیا ہوا ہے اور فیصلہ نہیں دیا، آپ پہلے اس کا فیصلہ کریں، پھر میں اس میں بیٹھوں گا یا نہیں بیٹھوں گا، مطلب جو بھی دونوں صورتوں کے اندر. پھر اس کا فیصلہ کرنے کی بجائے پھر یہ دوسرا مطلب بینچ کو کر کے ساتھ رکنی بینچ کر کے اور پھر سماعت کرنے کی اتنی جلدی کیا تھی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس 4 درخواستیں ایسی آ گئی ہیں کہ وہ پھر لاہور سے آئی ہیں اور بڑی متبرک درخواستیں ہیں اور ان کو فوری طور پہ سنا جانا ضروری ہے. یعنی یہ عمر الطاف دیال صاحب کے دور کے اندر سپریم کورٹ میں پینڈنگ کیسز کا جو بوجھ ہے وہ 57,000 پہ چلا گیا ہے، اور لیکن ان کو ذرا بھی کبھی خیال نہیں آیا کہ وہ 15 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں کیش کی اور باقی الاؤنسز لے رہے ہیں، اور وہ صرف وہاں پہ پی ٹی آئی کی درخواستیں سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرتے ہیں. یہ بہت زیادہ ارجنٹ ہے، یہ الٹرا ارجنٹ ہے. مطلب کہ وہ کیسز جو پہلے آپ فیصلہ کر چکے ہوئے ہیں، پچھلے فیصلے کے اندر اگر آپ نے اس فیصلے کو کرنا ہے تو پھر کم از کم فل کورٹ کے بعد فل کورٹ ہی بیٹھے گا تو پھر فیصلہ ہوگا. اب 17 رکنی تو ہے نہیں، کیونکہ یہ اپنی مرضی کے علاوہ تو کسی کو جج بننے نہیں دیتے. عمر الطاف دیال صاحب اس وقت 15 ججز ہیں، تو وہ جو اوریجنل فیصلہ ہے اس پہ تو نظر ثانی ہو نہیں سکتی. تو یہ بیٹھے ہوئے مطلب کہ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں، قوم کے ریسورسز ضائع کر رہے ہیں. تو میرا خیال یہ تھا کہ یہ اس کو چھوڑ دیتے پچھلے اگلے آنے والے چیف جسٹس کے لیے یا بینچ کے لیے تو زیادہ مناسب تھا. ادروائز یہ تو بہت زیادتی ہو جائے گی، بہت زیادتی ہو گئی ہے، بلکہ اس سے تو اپارتھائڈ سسٹم کی سمیل آ رہی ہے کہ مخصوص لوگوں کے لیے الگ قانون اور عام عوام کے لیے الگ قانون. یہ تو بہت ہی بری بات ہے. سر دوسری طرف ایک اور بڑی دلچسپ جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ غلام سرور صاحب نے ایک رات بھی وہ جیل میں نہیں گزار سکے کہ وہ اپنے موقف پہ کوئی ڈٹے رہتے اور صبح اٹھ کے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا. تو یہ جو آج ان کو 9 مئی کی اتنی مذمت یاد آئی ہے، تو 9 مئی کا واقعہ انسیڈنٹ ہوئے تو کافی دن ہو گئے، تو پہلے ان کو مذمت کیوں نہیں یاد آئی تھی؟ کہ جیل جانے کے بعد مذمت کیوں یاد آئی ہے اور پھر ان کو پی ٹی آئی چھوڑنے کا خیال بھی آ گیا؟ پہلے گرفتار ہوئے تھے، انہوں نے 24 گھنٹے بھی جیل میں نہیں نکالے اور انہوں نے پریس کانفرنس کر دی ہے. اگر آپ کبھی پنڈی اسلام آباد کے اندر جائیں اور آپ وہاں سے پوچھیں کہ ایل پی جی بلیک میں مارکیٹ کرنے کا سب سے بڑا مافیا کون سا ہے، تو بہت سارے لوگ آپ کو ان کا نام لیتے ہوئے آئیں گے. وہاں پہ ایک ریفائنری ہے ہماری اٹک ریفائنری کے نام سے، پی جی ہے، اس کا بھی کوٹا ان کو ملا ہوا ہے، تو یہ وہاں سے سستے داموں لے کے مہنگے داموں بیچ لیتے ہیں. تو بہت پرانا ان کی وفاقی وزیر رہے ہیں، ان کے وفاقی وزیر ہیں، تو اتنا تو کوٹا ان کو مل ہی سکتا ہے، اور اتنا کچھ یہ ان کے لیے کون سی اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. ہاں لیکن کوٹا لیں لیکن کنٹرول ریٹ پہ بیچے نا. جو انہوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں اپنی کمپنی کی، ان سے تو وہ ملتا نہیں ہے، اور بازار میں وہ مل جاتا ہے زیادہ نرخوں کے اوپر. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کنٹرول نرخوں پہ نہیں بیچ رہے، کوئی جائز قانونی کاروبار نہیں کر رہے وہ، اور بڑے عرصے سے یہ کام جاری ہے.
وہ جو ہیں یہ 3 دفعہ وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہوئے ہیں. یہ پاکستان مسلم لیگ کاف سے مشرف صاحب کے دور میں بھی وزیر تھے. پھر میرا خیال ہے یہ پیپلز پارٹی پھر یہ پیپلز پارٹی میں رہے اور پھر 2018 میں یہ پی ٹی آئی میں آ گئے. اب اسی طرح وہ پی ٹی آئی چھوڑ گئے ہیں. تو یہ ہے صورتحال اس وقت تک کی کہ وہ ایک رات وہ جیل میں نہیں نکال سکے اور انہوں نے پریس کانفرنس کر کے تو پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے. اور میرا مطلب ہے کہ تھوڑا سا تو مزاحمت کرنی چاہیے تھی ان کو. صاحب سے بہتر تو پھر اسد کیسر، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر ہی ہیں. وہ بیچارے کم از کم اپنی ضمانت کے لیے تو ہاتھ پاؤں مار ہے نا. ابھی تک انہوں نے کوئی ایسی پریس کانفرنس اس طرح سے نہیں کی. اور لیکن خیر اب ان کو بیچاروں کو پشاور جانا پڑا ضمانت لینے کے لیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو 1 دن کی ضمانت ملی ہے اس کے بعد وہ کوئی لمبا ریلیف لے سکیں گے یا ان کی بھی گرفتاری آخر ہونے والی ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ان میں سے شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو تو شاید ضمانت مل جائے، لیکن اسد کیسر کو شاید جانا پڑے گا جیل کے اندر نا، کیونکہ ابھی وہ نہیں گئے. یہ میں اپنے ہنچ کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، کوئی انفارمیشن نہیں ہے. اسد کیسر صاحب جو ہیں اگر انہیں معافی ملنی ہوتی تو ان کے گھر پہ چھاپا نہ مارا جاتا اور ان کی جو سمگلڈ وہیکل جو ہے نا جن کے اوپر ٹیکس ادا نہیں کیا ہوتا وہ قبضے میں نہ لی جاتی. وہ بھی کیس ان کے خلاف بن چکا ہوا ہے. پھر ایسٹ بیونڈ مین کا بھی کیس بن چکا ہوا ہے. تو بہت سارے کیسز ان کے خلاف اور بھی ہیں جس کا شاید ان کو پتہ بھی نہ ہو. تو جب ایک کیس میں ضمانت لیں گے تو باہر دوسرے ادارے کے لوگ کھڑے ہوں گے جس طرح کے پرویز الہی صاحب کو لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کو لے جائیں گے. تو ان کا بھی اندر جانا ہے. ایک کیس سے ریلیف لے کے دوسرے کیس میں پکڑے جانا ہے تو پھر وہ ان بیچاروں کو پشاور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اسلام آباد میں کوئی بات چیت کر لیتے. ہاں بس وہ ان کا خیال تھا کہ پشاور جا کے ان کو وہ مل جائے گی ضمانت اور وہ مل بھی گئی، اگرچہ 1 دن کے لیے ملی. حالانکہ عمران خان صاحب کو تو 20 دن کی پروٹیکٹیو بیل مل رہی ہے. انہیں شاید اس لیے 1 دن کی ملی کیونکہ عمران خان صاحب ان سے ناراض ہے نا. ان کی بیل بھی شاید اس لیے کینسل ہوئی ہے کہ عمران خان ان سے ناراض ہو گئے اور ان دونوں کو ایک کو تو پارٹی سے نکال دیا ہے اسد عمر صاحب کو، اور جو ہے پرویز خٹک کو انہوں نے شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے. اور شاہ محمود قریشی صاحب ابھی تک جو ہے وہ بچے ہوئے ہیں. لیکن جب شاہ محمود قریشی صاحب جیل سے رہا ہو کے زمان پارک میں عمران خان صاحب سے ملنے گئے تھے تو وہاں سے بہت ساری کہانیاں باہر آئی تھی کہ کس طرح اندر جو ہے وہ بٹرنس ہوئی ہے. اور وہ ہے پرویز خٹک صاحب جو ہیں ان کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر ڈالی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اپنی اوقات میں اور اپنی حدود میں رہیں. اور میں نے جو ہے اس شوکاز کا جواب نہیں دینا. وہ پارٹی کو وہ مجھے پارٹی میں سے نکالنا چاہتے ہیں تو بسط شکر نکال دیں، بسط شوق نکال دیں. دوسری بات انہوں نے وہ جو بات کہا کرتے ہیں وہ بھی کہی کہ وہ پرائم منسٹر میری وجہ سے بنے تھے، میں نے ان کو پرائم منسٹر بنایا تھا کیونکہ کے پی کے اندر میں نے حکومت کر کے تو ان کو گورننس کا ایک ماڈل دیا تھا. تو انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کہی ہیں لیکن انہوں نے عمران خان کو پبلکلی آ کے اتنی سنائی ہے کہ اب ان کا پی ٹی آئی میں واپس جانا یا پی ٹی آئی میں رہنا جو ہے وہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہوگا. ان کی سنا ہے وہ کوئی نئی پارٹی حالات آپ کو نہیں اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ حالات کافی مشکل ہو گئے؟ جو لوگ جن سے عمران خان صاحب ناراض ہیں ان کو ضمانتیں ملنا مشکل ہوئی ہے. دوسرا جو عمران خان کے ساتھ ہیں وہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو اگلے دن ان کو پریس کانفرنس کرنی پڑ جاتی ہے. ملک کے اندر اس وقت یہ صورتحال ہے. باہر جو لوگ عمران خان کے حق میں بیٹھے ہیں ان کے لیے ایف آئی اے درخواستیں دیے جا رہی ہے، انٹرپول سے رابطے ہو رہے ہیں، ان کو واپس لانے کی میرے خیال سے تیاری ہو رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اب باہر سے کون کون سے لوگ ہیں جن کا عمران خان کے لیے سافٹ کارنر ہے اور وہ پھر اب انٹرپول کے ذریعے واپس لائے جائیں گے؟ دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں نا جن کے اندر جو ہے وہ عادل راجہ صاحب ہیں، شاہین سہوائی ہیں، وہ حیدر مہدی صاحب ہیں کینیڈا والے. یہ سب لوگ جو ہیں یہ بیسیکلی اپنا نظریاتی خوراک فراہم کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو نا، جھوٹ سچ بول کے جو بھی ہے سلسلہ ان کا. کل جیسے وجاہت اس خان نے انٹرویو کیا ہے عمران خان صاحب کا اور اس کے اندر انہوں نے 2-3 سخت سوال پوچھ لیے
جس کے بعد اب پی ٹی آئی کے جو کی بورڈ وارئرز ہیں وہ وجاہت اس خان کو بھی گالیاں نکالتے ہوئے پائے گئے ہیں، حالانکہ وجاہت اس خان کے عمران خان کے عاشق اور حامی ہونے کے اندر کوئی 1% بھی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، نہ کسی کو ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو اگر پی ٹی آئی کے ٹرول پہ گالیاں پڑ رہی ہیں، مطلب دیٹ از ناٹ فیئر. تو یس جو باہر بیٹھے ہوئے 9 مئی جو ہے نا، اب عمران خان بھی شاید ہی دل میں چاہ رہے ہوں کہ کسی طرح سے وہ 9 مئی کھرچ کے اپنی ہسٹری میں سے نکال دیں، لیکن 9 مئی کو انہوں نے بم کو لات مار دی تھی، ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہم اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے یہ بات کرتے تھے کہ عمران خان کو سسٹم کے اندر سے سپورٹ مل رہی ہے، لیکن یہ دیکھیے 9 مئی کے بعد ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی، نہ ہی کوئی اور کر رہا ہے، سسٹم کھل کے سامنے آ گیا. میرے ذاتی علم میں ہے کہ ہمارے ایک ٹی وی کے سربراہ ہیں، ہیڈ کرتے ہیں اس کو، تو انہوں نے ان سے میری بات، میں ان کو ملنے گیا پچھلے دنوں، تو وہ بتا رہے تھے کہ جناب ہمیں بلا کے نا تو اسٹیبلشمنٹ کے ایک شخص نے کہا، بلایا تو ہم ڈرتے ڈرتے پہنچے، تو انہوں نے کہا کہ ان سے انہوں نے کافی شافی پلائی، اور ہم نے پوچھا کہ سر کوئی ایسی ویسی بات ہو تو بتا دیں، کہ انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. اچھا، وہ جس ٹی وی کو ہیڈ کرتے ہیں وہ ٹی وی جو ہے وہ عمران خان کی محبت میں عمران خان سے بھی زیادہ آگے گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو عمران خان صاحب کی لائن لے کے تو اس کو ہمارے مالکان کی یہی پالیسی ہے. انہوں نے کہا ہاں آپ جسے سچ سمجھتے ہیں اور جسے مناسب سمجھتے ہیں وہ کریں، ہماری طرف سے کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. یہ کوئی آج سے کوئی 7-8 ماہ پہلے کی بات ہے. تو پچھلے دنوں میں ان سے پھر ملا، سر رائے ملاقات ہو گئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ جو آپ نے مجھے کہانی سنائی تھی وہ ویسے ہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل بھی ویسے نہیں ہے، وہ جنہوں نے کہا تھا کہ آپ جو مرضی سمجھتے ہیں کریں، ان کا فون آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ بندے کے پتر بن جائیں، آپ سیدھے رستے پہ آ جائیں. تو میں نے کہا وہی صاحب سے، انہوں نے کہا میں بھی نہیں پہچان سکا کہ وہی صاحب ہے جو تب تمیز سے کہہ رہے تھے، اور اب وہ بالکل بدتمیزی کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ جناب خبردار آپ نے اگر اس طرح کی کوئی حرکت کی تو، یا عمران خان کے کو آپ نے اس طرح دیکھ. میں نے انہیں کہا کہ آپ زیادتی بھی تو کر رہے تھے نا، کہ آپ عمران خان صاحب اب صورت کے وزیر اعظم نہیں رہے، وہ اپوزیشن لیڈر بھی نہیں، وہ ایک اسٹریٹ پالیٹکس کے آدمی ہیں. اتنی ہی اسٹریٹ پالیٹکس وہ کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں جتنی مولانا فضل الرحمان کر سکتے ہیں، جتنی ٹی ایل پی والے کر سکتے ہیں، اور جتنی جماعت اسلامی والے کر سکتے ہیں. تو کیا آپ جتنی کوریج دیتے تھے، میں نے انہیں کہا، میں نے کہا آپ اپنے نیوز کا ایجنڈا نکال کے دیکھیں. پہلی خبر اپنا عمران خان کی، دوسری خبر پی ٹی آئی کی، تیسری خبر شاہ محمود قریشی کی، چوتھی خبر پرویز خٹک کی. آپ نے بھی تو زیادتی کی ہوئی تھی نا یار، آپ میرٹ کے اوپر اس کو ٹریٹ کرتے تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ نہ سننا پڑتا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جیسا مالکان جیسا چاہیں گے ہم نے تو ویسے کرنا ہے نا. تو ادھر ان کی طرف سے یہ فرمائش آتی تھی کہ عمران خان کو پہ رکھو. تو میں نے کہا آپ دیکھیے پہلے کم از کم 7 سے 8 منٹ آپ کے 9 بجے کے خبر نامے میں جو میجر ایجنڈا کا اظہار ہوتا ہے، آپ تو ماشاء اللہ نیوز کے اندر اور پروگرامنگ کے اندر آپ کو پتہ ہے 9 بجے کا خبر نامہ آپ کے ٹی وی چینل کے ایجنڈے کا اظہار ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں اگر آپ پہلے 8 منٹ کنٹینیوسلی وداؤٹ اینی ریزن عمران خان صاحب کو ڈسکس کروا رہے ہیں تو پھر ان کا کہنا بنتا تھا آپ کو کہ بھائی جان آپ ذرا اوقات میں آ جائیں. تو بہرحال میرا خیال ہے یہ تو ہو گئی، بالکل یہ تو ہو گئی جو ابھی پاکستانی میڈیا کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، اور جو بیرون ملک سے آگے ان کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ بھی دیکھ لیں گے. لیکن یہ بتائیں کہ آخری کوشچن میں کہ شہباز شریف صاحب کی جو ہے وہ آئی ایم ایف کی جو سربراہ ہے ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے، محمد بن سلمان سے بھی ملاقات ہوئی ہے، ان کی بڑی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پازیٹیو امپیکٹ ہوگا ان ساری ملاقاتوں کا؟ دیکھیں وہ جو فرانس کے سربراہ ہیں، صدر ہیں میکرونی میرا خیال ان کا نام ہے، تو ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے. اور بھی یہ انویسٹمنٹ کی کانفرنس تھی بیسیکلی وہاں پہ، اور پرائم منسٹر نے خود جانا پسند کیا کیونکہ باقیوں کی بھی پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے، ورنہ تو بلاول صاحب جاتے ہیں اس طرح کی انٹرنیشنل کانفرنسز کے اوپر. اور انہوں نے یہ موقع جانا کہ ان سے ملاقات کر لیں.
اس کی اہمیت جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں سے ملتے ہیں, اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرتے ہیں, اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں, لیکن اس کے اوپر نا مجھے وہ ایک لطیفہ یاد آ گیا نا کہ وہ ایک بندر جو تھا وہ بادشاہ بن گیا نا جنگل کا. تو پہلے دن ہی وہ ایک جو تھی وہ بلی آئی اس کے پاس کہ جناب میرا بچہ جو ہے وہ گیدڑ اٹھا کے لے گیا ہے, تو آپ اس کو واپس لائیں. تو اس نے ایک درخت سے چھلانگ لگائی, دوسرے پہ, دوسرے سے تیسرے پہ, اور واپس آ گیا. پھر اس نے درختوں پہ چھلانگیں لگانا شروع کر دی. تو اس نے کہا بلی نے کہ بادشاہ سلامت میرا بچہ کھا جائے گا وہ. اس نے کہا دیکھیں کوشش تو میں بہت کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کی کوشش تو بہت کر رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ نہ کرے, ورنہ اس طرح کی میٹنگز کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے. کوئی عالمی ادارہ صرف ہمارے لیے, پاکستان کے لیے, اپنے ایجنڈے کے اندر یا اپنے اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتا. تو وہ بس چھلانگیں لگا کے آپ کو دکھا رہے ہیں تاکہ کل کو الیکشن میں کہہ سکیں کہ دیکھیں کوشش تو ہم نے بہت کی تھی لیکن اب نہیں ہو سکا تو ہم کیا کر سکتے. کوشش تو ہم نے بہت کی تھی. میرے خیال ہے اس لطیفے کے بعد اور کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. سننے والوں کو بھی بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جی وزیر اعظم صاحب اور ہماری ساری حکومت جو ہے وہ کوشش بہت کر رہی ہے, اور ریلیف اتنا ہی ملے گا آپ کو جتنا اس بلی کو ملنا تھا. بس آپ کوشش دیکھتے رہے, اگلے الیکشن میں جو ہے نا نعرے بھی سن لیجیے گا کہ کوشش تو انہوں نے بہت کی تھی. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.